अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादोआबाद रखे, रहमतों के साए में रखे। अभी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के, इसी तरह व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भी, क्योंकि हज के दिन करीब हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो उससे मुतल्लिका सवालात आ रहे हैं। बहरहाल आपने तसल्ली रखनी है, इंशाअल्लाह ताला सबको वन बाई वन मैं कोशिश करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। कुछ लोगों के जल्दी आंसर हो जाते हैं, कुछ लोगों के थोड़े डिले हो जाते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर वन तो ये है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर बात है वन बाई वन सबको आंसर करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर मैं खुद से नहीं दे सकता। जाहिर बात है वो शरई मामलात होते हैं, और शरई मामलात पूछ के कन्फर्म करके उलमाए कराम से तो फिर ही आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। बहरहाल ये मामला तो चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि माशाअल्लाह हज की फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, काफ़ी खुश नसीब वहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत सारे खुश नसीब तैयारियों में हैं, कुछ की चंद दिनों बाद फ्लाइट्स कि जब आप हज के लिए जाएंगे तो आपका काफिला होगा, किसी का 5 लोगों का होगा, किसी का 10 लोगों का होगा, किसी के इससे ज्यादा लोगों का होगा, तो एक ग्रुप लीडर होगा। आपने जाने से पहले, स्पेशली मैं एड्रेस कर रहा हूं ग्रुप लीडर को, कि आपने जाने से पहले यहाँ पे सब लोगों को बिठाना है। आपके साथ जितने मेल हैं, खवातीन हैं, सबको आपने बिठाना है। बिठा के आपने कुछ मामलात यहीं से तय करके जाने। बहुत सारे मामलात ऐसे होने हैं आपने यहाँ से मैनेज ना किए होंगे तो फिर आपको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने यहीं से बैठ के उनके साथ सारे मामला तय करने हैं। देखें, आपने उनसे बात करनी है कि देखें हम लोग जा रहे हैं हज पे, अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत दी है, जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता, कभी कभार हम जा रहे हैं। हमारी जो मैक्सिमम वहां पे कोशिश होनी है वो अल्लाह की इबादत में हमने गुजारनी है। मैक्सिमम हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, दुआएं करते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, मदीना मुनव्वरा में होंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ पे हाजिरी देते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए या ज़ियारत पे वक्त हमने गुजारना है। ज्यादा से ज्यादा वक्त हमने इकट्ठे गुजारना है, वहां पे हमने बिखर नहीं जाना। दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियली मामलात हैं, जो पैसों के मामलात हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सबको अपने एतमाद में लेना है, बैठ के बात करनी है। देखिए हम 10 लोग जा रहे हैं, जाहिर बात है बहुत सारे मामलात में हमें वहां पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कहीं बाहर से खाना भी कभी खाना पड़ेगा, कहीं कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, कहीं से हमें ज़ियारत के लिए जाना है तो डेफिनेटली हमें बेवरेजेस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह हमने गाड़ी बुक करवानी होगी मुख्तलिफ ज़ियारत के मकामात पे जो हमने जाना है। इसी तरह बहुत सारे मामलात होंगे जहां पे आपको पैसों की जरूरत पड़नी है। तो इन सारे मामलात को जो हमने वहां पे मैनेज करना है तो उसके लिए हमने एडवांस पेमेंट सबसे आपने रिसीव कर लेनी है। मतलब वो आप 200-200 रियाल, 300-300 रियाल, जितना भी सारे लोगों से लेके आपने टोटल कितनी अमाउंट आपके पास जमा हो गई है वो आपने नोट करनी है। एक नोट पैड अपने पास रखना है जो हर वक्त आपके साथ होना चाहिए, या अपने मोबाइल में नोट कर लें जो आपके लिए ईजी वे है। तो इन शॉर्ट ये कि वो अपने नोट करने के बाद फिर वो अपने डेली बेसिस पे जितना खर्चा होगा रात को अपने सारे ग्रुप वाले मेंबर से शेयर भी करना है। कि आज फर्ज करें आपके 80 रियाल का खर्चा हुआ है तो अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को वो अपना मोबाइल दिखा दें, स्क्रीन दिखा दें या पैड दिखा दें जिस पे आपने नोट किया है, व्हाट्सएवर जो भी आपके लिए इजी वे है, तो वो आपने उनसे दिखाना है। एक तो आपने काम करना है ये, दूसरा आपने इनको यहीं से ये बता के भेजना है, देखें हम 10 लोग हैं, 10 लोगों की सोच मुख्तलिफ है, 10 लोगों की नेचर मुख्तलिफ है, कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग कम पढ़े लिखे लोग होंगे, तो हम सब ने मिलके वहां पे इकट्ठे चलना है। ऐसा ना हो कि 2 लोग इधर जा रहे हैं, 2 लोग इधर जा रहे हैं, इस तरह नहीं करना है। क्योंकि मैं आपसे ये बातें बेसिकली इसलिए कह रहा हूं, मुनव्वरा में स्पेशली ये देखा था कि हमारे साथ वाले जो ग्रुप थे वो ब्रेक हो गए थे, मींस के वो ग्रुप लीडर की बात ही नहीं मानते थे। तो वो 2 लोग जा रहे हैं मस्जिद क़ुबा में नवाफिल अदा करने के लिए, 2 लोग मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, तो अब उनके साथ जो 3 बूढ़े लोग थे वो परेशान थे, वो ना उनके साथ जा सकते थे, ना उनके साथ जा सकते थे, ना वो लेके जाते थे, ना ये लेके जाते थे। वो बेचारे पड़े वहां पे परेशान रहते थे और कभी रो भी पड़ते थे। बहुत सारे बूढ़ों को जो मेरे ग्रुप के नहीं थे अपने साथ लेके जाता था, मींस के ज़ियारत पे भी, और इवन के बहुत सारे थे, कुछ खवातीन भी थी, उन सबको कई बार उम्रे भी अपने साथ करवाए हैं, क्योंकि उन बेचारों को कोई पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। उनके अपने ग्रुप के लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं थे। तो वहां पे फिर क्या होता है, किसी का ईगो आ गया, 100 तरह के मामलात आपस में जब चपलिश होती है ना, आपस में जब मामलात खराब होते हैं तो फिर वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि हमने ज्यादा जिंदगी का वक्त यहां गुजारा हुआ है, तो यहाँ के जो कल्चर है, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो सोसाइटी है, जहाँ पे हमारी मेंटल ग्रोथ हुई है,
وہاں کی سچویشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ نہ جانے کتنی کتنی کرٹیکل سچویشنز کو ہم فیس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ 40 سال کی، وہ 20 سال کی، وہ 30 سال کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جا کے پھر وہی رویہ ہم اختیار کرتے ہیں، آپس میں لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، ٹیز بھی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے معاملات. خواتین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی ہیں. تو اس لیے خدا را آپ نے یہیں سے ہی ایک کنٹرولڈ سسٹم کے تحت چلنا ہے، اور آپ نے سارے لوگوں کو یہیں سے بیٹھ کے بریف کرنا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے. اور ہر حاجی سے میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی حج پہ جا رہے، خدا را وہاں پہ جا کے آپس میں آپ نے مل کے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا. اتفاق میں بڑی برکت ہے، یقین کریں. آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا، آپ کو زیارات پہ بھی زیادہ سکون ملے گا. 20 لوگ فرض کریں یا 10 لوگ جا رہے ہیں، 2 گروپ اکٹھے ہو کے زیارات پہ چلے جاتے ہیں، تو گاڑی کا خرچہ بھی آپ کا کم ہو گیا. پھر ایک ان میں سے سپوز کرے پڑھا لکھا بندہ ہے جو آپ جا رہے ہیں، یا پڑھی لکھی عورت ہے. عورت کیا کرے گی؟ خواتین کو ایک سائڈ پہ بٹھا لے گی، مرد مردوں کو ایک سائڈ پہ بٹھا لیں گے. جیسا کہ جبل رحمت پہ گئے تو ایک مرد جبل رحمت پہ کھڑا ہو جائے گا، تو خواتین ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گی، مرد ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. تو وہ کھڑا ہو کے وہاں پہ تھوڑی ڈیٹیل بتا دے گا. اس وقت ہم جبل رحمت پہ موجود ہیں، یہ وہ بابرکت مقام ہے. اس کی یہ تاریخ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آخری خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وہ ارشاد فرمایا تھا. یہاں پہ کم و بیش 1,24,000 کے راؤنڈ بورڈ صحابہ کرام موجود تھے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ ہے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو ملاقات ہے وہ بھی منسوب ہے کہ اسی مقام پہ ہوئی تھی. اور یہ رحمتوں والا مقام ہے، برکتوں والا مقام ہے. اس وقت ہم عرفات کے اندر موجود ہیں، جبل رحمت میں موجود ہے. تو یہاں پہ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنے لاکھوں کروڑوں اللہ کی مغفرت لے کے یہاں سے جا چکے ہوں گے. ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنے وقت وہ میکسیمم جو ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ سے ایک رجوع کرتے ہوئے، کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اس سے مغفرت طلب کرتے ہوئے ہی گزارنا ہے. آپ نے فضولیات میں ادھر ادھر وقت ضائع. اس طرح آپ ان کو کچھ ایڈریس کرے گا، وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ کھڑا ہو کے ان کو بتائے گا. اسی طرح خواتین میں سے اگر کوئی پڑھی لکھی ہے تو وہ بتائے گی. آپ دیکھیں جب اس طرح کا معاملہ ہوگا، کوئی ایک بندہ بتا رہا ہے، 10 لوگ یا 20 لوگ سن رہے ہیں، تو جو وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو بوڑھے مرد ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ گئے ہیں، جن کی اولاد نے، جن کے گھر والوں نے، جن کے بچوں نے، جن کی فیملی نے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اس گروپ میں اٹیچ کر کے بھیجا تھا، ان کا بھلا ہو جائے گا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پاک جگہ پہ آئے ہیں اور اس کی تاریخ، اور وہاں پہ پھر وہ دعائیں کریں گے، آپ کو بھی دعائیں دیں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو اسی طرح مختلف مقامات پہ جب آپ جائیں گے ان کو آپ بتائیں گے، تو اس لیے ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. خدا را آپ نے وہاں پہ اکٹھے رہنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، آپ نے وہاں پہ ایک دوسرے کا احترام مد نظر رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لیڈی سیپریٹ روم میں ہوں گی، مرد سیپریٹ روم میں ہوں گے. اب جو 5 مرد ایک روم میں بالفرض ہوں گے، کم از کم 5 مرد ہوتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں. 7 مرد ہیں بالفرض، ان کے ساتھ 8 لیڈیز ہیں یا 9 لیڈیز ہیں، وہ سامنے روم میں ہوں گی. تو اب آنا جانا تو ڈیفینیٹلی لگا رہے گا، ایک مرد ادھر جا رہا ہے. تو اب اس وجہ سے کہ یہ فلاں مرد ادھر گیا تھا تو اس نے دروازہ نوک نہیں کیا تھا، یہ سیدھا ہی اپنی بیگم کے پاس چلا گیا تھا، دوسری خواتین ڈسٹرب ہوئی تھی، اس وجہ سے مردوں میں بھی چپلش ہو جاتی ہے، آپس میں وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خدا را آپ نے وہاں پہ احترام کو مد نظر رکھنا ہے. بارہا میں مختلف ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں، خواتین کی ریسپیکٹ، خواتین کا احترام، اس کو آپ نے لازمی مد نظر رکھنا ہے. کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، خاتون ہیں، وہ اپنے روم میں پتہ نہیں سو رہی ہوں گی، بیٹھی ہوں گی، کس سچویشن میں ہوں گی آپ نہیں جانتے. آپ جانے سے پہلے دروازہ نوک کریں، پراپر اپنی بیگم سے آپ نے ملنا ہے، ان سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ ان کو باہر بلا لیں، آپ روم میں نہ جائیں. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کے تو انڈیپینڈنٹ روم ہوتے ہیں، مطلب ان کے علیحدہ روم ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن حج کے دوران ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس بات کا وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ اسی طرح جب آپ شاپنگ پہ جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، کچھ نہ کچھ خریداری کرنے جائیں گے، کھجوریں آپ نے خریدنی ہیں یا دیگر چیزیں خریدنی ہیں، تو سارے قافلے والوں کو اکٹھے لے کے جائیں. انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں ان کو مارکیٹ کا سچی بات ہے پتہ ہی نہیں کہ کون سی مارکیٹ کہاں لوکیٹڈ ہے. آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے مل کے رہنا ہے، اتحاد سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے. اور آپ کے گروپ میں لازمی طور پہ ایک آدھ مرد یا ایک آدھ عورت ایسی ہوگی جو مطلب کہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، مطلب یوں کہہ لیں کہ نیگیٹو تھاٹس والے بھی ہوتے ہیں، میں سمپل سی بات کر رہا ہوں. تو
ان سے آپ نے جو ہے وہ اعراض ہی کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کی نیچر مختلف ہے، ہر بندے کے گیون سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں، وہ کس سچویشن سے نکل کے آیا ہے، کن حالات سے نکل کے آیا ہے، کس جنگ سے بیچارہ نکل کے آیا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ڈیفرنس آف نیچر ہو سکتا ہے، ڈیفرنس آف مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، آپ نے ہر چیز کا احترام کرنا ہے۔ کوئی میل ہے، کوئی فیمیل ہے، آپ کے ساتھ اس کی رائے میچ نہیں کر رہی ہے، تو آپ کے پاس جو گروپ لیڈر ہے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی ایک ہی بندے کے سارے فیصلے سب پہ امپوز کرے گا۔ آپ نے سب کو بٹھانا ہے، 10 لوگوں کو ان سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے کہ بھائی جان یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں زیارات پہ جانا ہے، تو آپ سب مشورہ دیں ہم کس دن جائیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں بتائیں کس دن زیادہ مناسب ہے، کس دن آپ سب کے لیے زیادہ آسانی ہے جس میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح آپ نے سب نے مل کے خدا را وہاں پہ کمبائن ایک محبت سے، ایک پیار سے، اور منفی لوگوں کو، منفی رویوں کو، آپ نے منفی انداز کو اگنور کرنا ہے، آپ نے کاؤنٹر نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا جو بندہ مکہ مکرمہ میں موجود پڑھا لکھا ہے اور وہ کاؤنٹر کرنا شروع ہو گیا ہے کسی کی اوپینین کو، کسی کی بات کو، کسی کی رائے کو، کسی کے مائنڈ سیٹ کو، یقین کریں میں اس کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا ہوں، سوری ٹو سے اگر کسی کو برا لگاؤ، بھائی جان آپ جس مقام پہ موجود ہیں یہاں کا رسپیکٹ اور آنر دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے، جو جعلی مبارک ہے، مواجہ شریف جسے ہم کہتے ہیں، تو جب وہاں سلام کے لیے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں آپ اونچا بول نہیں سکتے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی محنتیں، کوششیں، دعائیں، پیسے، یہ وہ سب کچھ کیا ہے، وہ خدا اس چیز کا آپ نے بھرم بھی رکھنا ہے، وہاں پہ آپ نے رسپیکٹ دینی ہے سب کو۔ کوئی بوڑھا ہے، بوڑھے جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں ایک بندے کی ایج 50 پلس ہو گئی ہے، 60 پلس ہو گئی ہے، پھر طبیعت میں کچھ جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے چینجز، اور کچھ ایسے چینجز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں، مطلب جو نیو یوتھ ہے یا جوان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، وہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں، وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ تو اب ایک بوڑھا آپ کے ساتھ گیا ہوا ہے، وہ کسی بات میں ضد کر رہا ہے، آپ سوری کر لیں، معاذرت کر لیں، پیار سے بات کر لیں، لیکن لڑیں ہی نہیں، کاؤنٹر نہ کرے خدا را۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں بھی دوسرے جہاں میں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جو سامان کو اپنے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، جیسا کہ آپ مکہ مکرمہ سے سپوز کریں جائیں گے مینا کے لیے، تو جیسے آپ اپنے ہوٹل سے مینا کے لیے نکلیں گے، آپ نے سب کو اسسٹ کرنا ہے، سب کو تیار کرنا ہے، یار وہاں پہ آپ نے نا ایک رضاکار کے طور پہ سامنے آنے ہیں، آپ نے ہر بندے سے کہنا سر آئیں جلدی تیاری کریں، جلدی تیاری کریں، کسی خاتون کا سامان پڑا ہوا ہے لائیں میں اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں، کسی مرد کا سامان پڑا ہے، کوئی بوڑھا ہے انکل مجھے دیں میں آپ کے کمرے تک چھوڑ آتا ہوں، باغم باغ لوگوں کی آپ نے مدد کرنی، یہ وقت بار بار نہیں آنا، یہ لمحے بار بار نہیں ملنے، اس لیے آپ نے وہاں پہ سب کی مدد کرنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کا سامان ٹرانسپورٹ کروانا ہے مینا کے خیموں تک، مینا کے خیموں میں کیا کرنا ہے، مینا سے عرفات کیسے جانا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے سارے گروپ ممبرز کی، بلکہ وہ لوگ بھی جو آپ کے گروپ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیفٹ رائٹ میں آپ کے پاس ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، مینا میں جس جگہ پہ مطلب ہم لوگ موجود تھے تو میرے بالکل ساتھ والا کارنر والا میرا بیڈ تھا، تو اس کے سامنے وہ گلی تھی نا کارنر والا، تو اس سے سامنے کارنر والا ایک بزرگ کا تھا، تو وہ اتنے بوڑھے تھے کہ وہ بیچارے اتنے ویک تھے کہ وہ اپنا کھانا بھی خود سے نہیں لا سکتے تھے، اور ان کے گروپ ممبر میں سے کوئی ان کو ہیلپ نہیں کرتا تھا، صاف سی بات بتا رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی آپ نے مدد کرنی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے لیکن یہ نیکی آپ کی ہمیشہ رہے گی، نیکی ہمیشہ رہتی ہے، باقی سب کچھ کل من علیہا فان، اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ ختم کر دینا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا آپ نے لوگوں کو اسسٹ کر۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ آنا ہے تو تب بھی آپ نے ان کو اسسٹ کرنا ہے، ان کا سامان وغیرہ اٹھائیں، اپنے گروپ ممبر کو پہلے سے آپ نے بٹھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں، آداب بتائیں، سفر کے آداب بتائیں، مدینہ منورہ حاضری کے آداب بتائیں، وہاں پہ کیا کیا کرنا ہے، کتنے دن گزارنے ہیں، ساری چیزیں آپ نے ان سے شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے، پھر ان کا سامان لوڈ بھی آپ نے کرنا ہے، مدینہ منورہ پہنچ کے ان لوڈ بھی آپ نے کرنا ہے، پھر جس دن آپ کی واپسی ہونی ہے، سپوز کریں آپ کی مدینہ منورہ سے واپسی ہے، آپ کے ملک کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے ان کے سامان کا ویٹ کرنا ہے، اس کی ریپنگ کرنی ہے، سامان کوئی دیگر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کائنڈلی آپ نے ذرا اسسٹ کرنا ہے، مدد کرنا ہے، سیلفش نہ بن جائیے گا، خدا را کوئی حاجی سیلفش نہ بنے، سب کی مدد کریں، کھل کے مدد کریں، کسی جگہ پہ بھئی میں بھوکا بھی رہ لوں گا، مجھے کوئی مطلب میں فوت نہیں ہو جاؤں گا،
کسی جگہ پہ میں پیدل بھی چلوں گا میں فوت نہیں ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں جو ینگ خون ہے نا، میں زیادہ ان سے ڈریس کرتا ہوں کہ خدا را ایک پیشن لے کے جائیں، ایک جذبہ لے کے جائیں، ایک جوش لے کے جائیں، اور آپ نے وہاں سے اس وقت تک جب آپ نے گھر واپس لوٹ جانا ہے، آپ نے ہر حاجی کی خدمت کرنی اور بے لوث خدمت کرنی ہے، بغیر کسی غرض کے۔ ہمیں کسی انسان سے اس کی عوض کوئی اپریسیشن، کوئی ریکگنیشن نہیں چاہیے۔ اللہ قبول فرما لے، وہاں سے ایکسپٹنس ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ واپسی پہ بھی مدد کرنی ہے، سامان کی پیکنگ میں، ریپنگ میں، ایئرپورٹ تک ٹرانسپورٹیشن میں۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، کچھ حاجیوں کے پاس ایسا سامان ہوتا ہے جو ایکسیسو ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو الاؤڈ ہی نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑی بڑی چھتریاں اٹھائی ہوتی ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے الاؤڈ نہ ہو، پہلے تو نہیں تھی، وہیں پہ وہ لوگ ڈھیر لگا رہے تھے۔ آپ نے ان معاملات کے بارے میں ان کو گائیڈ کرنا ہے، پریشانی سے ان کو بچانا ہے۔ کسی جگہ پہ کھانے میں معاملات، انکل آپ بیٹھے، آنٹی آپ بیٹھے، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج پہ گئے ہوتے ہیں، وہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج پہ گئے ہوتے ہیں، ان کی اولاد کی ان سے نہیں بنتی ہے۔ آپ جب کسی کے پاس بیٹھیں گے، کسی کی دل کی بات سمجھنے کے لیے دل کا کنیکشن پہلے اس سے ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھیں، کسی کو ماں کہیں، کسی کو انکل کہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں گے، ان سے پیار سے بات کریں گے، تو ایک کمفرٹ زون میں جب وہ خود کو فیل کریں گے، ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، پھر وہ آپ کو اپنی سٹوری سنائیں گے، اپنی کہانی سنائیں گے، اور جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ واقعی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را ان باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ جیسے آپ واپس اپنے ملک پہنچیں گے، ایئرپورٹ سے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، جا کے آپ 10 دن آرام کریں، 5 دن آرام کریں، انشاءاللہ ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ جو آپ نے وہاں پہ دوسروں کی خدمت کی ہوگی، جو آپ نے مل کے کام کیے ہوں گے، جو دوسروں کا بھلا کیا ہوگا، جو کسی کی نیگیٹو باتوں کو اگنور کیا ہوگا، کسی کی نیگیٹو کامنٹس کو آپ نے اگنور کیا ہوگا، وہ باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائیں گی، اور آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ یا اللہ میرا ایک اچھا وقت گزرا ہے۔ وہاں لڑائی میں وقت گزر گیا، آپس میں چپکلش میں گزر گیا، مردوں کا آپس میں کسی بھی معاملے میں لڑائی جھگڑے میں وقت گزر گیا، وہ کہے گی میں نے نہیں جانا، یہ کہے گا میں نے جانا ہے، تو یہ وقت بھی آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔